हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको जिन दो मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ उनमें पहली मूवी एक फोटोग्राफर सयाह के बारे में है जो रेगिस्तान में जाता है, वहाँ गुम हो जाता है और कैदी बना लिया जाता है। उसके साथ आगे क्या होता है वो वीडियो में देखिएगा। दूसरी मूवी एक जापानीज सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसमें डॉल्स को इंसानी शक्ल दी जाती है, यानी इंसान की शक्ल की डॉल्स बनाई जाती हैं। ये डॉल्स आगे जाके इंसानों से बदला लेती हैं। तो ये सब देखने के लिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी में एक आदमी का नाम विंडम है जो एक फोटोग्राफर है। वो आज के सूरज गिरहन की तस्वीर लेने के लिए एक वीरान सहरा में सफ़र करता है। जब उसकी कार मज़ीद आगे नहीं जा सकती तो वो पैदल चलकर एक मकाम पर पहुंचता है जो तस्वीरें लेने के लिए बेहतरीन होता है। जब वो तस्वीरें खींच लेता है तो विंडम का इरादा होता है कि वो अंधेरा होने से पहले सहरा से निकल जाए, लेकिन जब वो अपनी कार की तरफ वापस जा रहा होता है तो वो एक छोटे लड़के को देखता है जो सहरा में अकेला रो रहा होता है। विंडम को ये अजीब लगता है क्योंकि वहाँ और कोई नहीं होता। लड़के की हिफाजत के लिए फिक्रमंद होकर विंडम उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, मगर लड़का उसके साथ नहीं जाता और खुद ही आगे चलने लगता है। विंडम जब लड़के से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है तो लड़का जवाब देता है कि वो अपने खोए हुए वालिदैन को ढूंढ रहा है। विंडम थोड़ा सोचता है मगर फिर वो लड़के के साथ चलने का फैसला करता है ताकि उसकी हिफाजत कर सके। कहानी में लड़का विंडम को उसकी कार के मुखालिफ सिमत में कई किलोमीटर दूर ले जाता है और फिर अचानक हंसते हुए भाग जाता है। इससे विंडम हैरान और तन्हा रह जाता है और उसे एहसास होता है कि शायद लड़के ने उसे धोखा दिया था। अब जबकि वो अपनी कार से काफ़ी दूर है और शाम हो रही है, विंडम को मालूम होता है कि वो रात से पहले वापस नहीं पहुंच सकेगा। जैसे ही अंधेरा छाता है वो सहरा में रास्ता भूल जाता है। कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से विंडम रात गुजारने के लिए एक बड़े पत्थर के नीचे पनाह लेता है। जब वो आराम करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे दूर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो तजस्सुस और मदद की उम्मीद में उन आवाज़ों की तरफ चल पड़ता है जो इसे एक गड्ढे तक ले जाती हैं। गड्ढे के नीचे एक घर होता है और वो एक रस्सी की सीढ़ी के जरिए वहां पहुंचता है। घर पहुंचकर विंडम दरवाज़ा खटखटाता है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। मायूस होकर वो खुद ही घर में दाखिल हो जाता है। अंदर वो एक औरत से मिलता है जो उसकी आमद की परवाह किए बगैर अपने काम में मसरूफ़ रहती है। विंडम उसे बताता है कि वो रास्ता भूल गया है और पूछता है कि क्या वो इसका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है। औरत कोई जवाब नहीं देती और खामोशी से उसके सामने खाना रख देती है। विंडम फिर उसे अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो सहरा में एक छोटे लड़के की मदद करने की कोशिश कर रहा था मगर लड़के ने उसे धोखा दिया। जब वो अपनी बात मुकम्मल करता है तो घर में मौजूद लड़की उसे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और उसे अब सो जाना चाहिए। विंडम इस बात से इत्तफाक करता है और बिस्तर पर चला जाता है। सोने से पहले वो देखता है कि लड़की अपने कपड़े तब्दील कर रही है। अगली सुबह जब विंडम जागता है तो देखता है कि लड़की अभी भी सो रही है। विंडम घर छोड़ने का फैसला करता है और शुक्रिया के तौर पर कुछ पैसे छोड़ देता है, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो रस्सी की सीढ़ी जिसके जरिए वो गड्ढे में आया था गायब हो चुकी है। ऊंचे गर्म पहाड़ों से घिरा हुआ और कोई दूसरा रास्ता न देखकर विंडम खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। जब लड़की जागती है तो विंडम उससे सीढ़ी के बारे में पूछता है मगर वो कहती है कि सीढ़ी हमेशा वहाँ नहीं होती। विंडम पूछता है कि क्या वहाँ कोई और भी रहता है। लड़की जवाब नहीं देती। विंडम सीढ़ी के वापस आने की उम्मीद में इंतज़ार करता है और इस दौरान इलाके की तस्वीरें खींचता रहता है। दोपहर तक जब सीढ़ी नहीं आती तो वो खुद ही पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है जिसकी वजह से उसे एक और रात गड्ढे में गुजारना पड़ती है। अगले दिन भी जब सीढ़ी नहीं मिलती तो विंडम उस लड़की से जिसका नाम एलेना होता है एक कपड़ा और हथौड़ा मांगता है और दोबारा पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। इस बार वो कुछ आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो ऊपर पहुंच रहा होता है तो कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर नमूदार होते हैं। वो उस पर एक मुर्दा मुर्गी फेंक देते हैं जिसकी वजह से विंडम का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो दोबारा गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे से निकलने की नाकाम कोशिश के बाद विंडम एक ऊंचाई से गिरता है और बेहोश हो जाता है। वो पूरा दिन बेहोश रहता है और रात को दर्द में जागता है तो उसे पता चलता है कि हथौड़ा उसके पाँव पर लगा था। तकलीफ में चीखने पर एलेना उसकी मदद के लिए आती है। वो हथौड़ा निकाल कर उसके जख्म पर पट्टी बांध देती है। विंडम अपनी चोट की वजह से हरकत नहीं कर पाता और 2 दिन और गड्ढे में ही रहता है। 2 दिन के बाद विंडम फिर से बच निकलने की कोशिश करता है। वो जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाता है
امید کرتے ہوئے کہ شاید کوئی اوپر سے اسے سن لے۔ ایلینا اس کی چیخیں سن کر باہر آتی ہے اور ونڈم جو مایوسی اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ ایلینا جو ڈری ہوئی لگتی ہے کہتی ہے کہ وہ اس کا خیال رکھ سکتی ہے اور اسے کھانا دے سکتی ہے۔ ونڈم اس کی پیشکش کو مسترد کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ اسے کھانا نہیں چاہیے، وہ صرف اپنی معمول کی زندگی میں واپس جانا چاہتا ہے۔ ایلینا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے کچھ لڑکے ونڈم کی مدد کی چیخیں سن کر اس کے پاس آئے۔ ونڈم نے خوشی سے انہیں بتایا کہ اسے بچ نکلنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکے نے وعدہ کیا کہ وہ رسی تلاش کر کے لائے گا جس سے ونڈم کو نئی امید ملی۔ کچھ دیر بعد لڑکے رسی لے کر واپس آئے۔ انہوں نے ونڈم کو ہدایت دی کہ وہ خود کو رسی سے اچھی طرح باندھ لے اور اس نے احتیاط سے ایسا ہی کیا۔ پھر لڑکوں نے مل کر اسے گڑھے سے باہر کھینچنا شروع کیا۔ کہانی میں جب ونڈم کو رسی کے ذریعے اوپر کھینچا جا رہا تھا تو لڑکوں نے اچانک اسے کھینچنا بند کر دیا اور اس کے بجائے اسے رسی پر زور سے آگے پیچھے جھلانے لگے۔ ونڈم نے انہیں روکنے کے لیے چیخا مگر وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے رہے۔ اس دوران ونڈم پہاڑ سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر ایلینا مداخلت کرتی ہے اور لڑکوں سے ان کی زبان میں بات کر کے انہیں ونڈم کو اکیلا چھوڑنے کی التجا کرتی ہے۔ اس کی مداخلت کے بعد لڑکے رک جاتے ہیں اور ونڈم کو گڑھے میں واپس پھینک دیتے ہیں۔ جب ونڈم ہوش میں آتا ہے تو وہ خود کو ایلینا کے بستر پر دیکھتا ہے۔ اپنی چوٹوں کے باوجود وہ دوبارہ جانے کی کوشش کرتا ہے مگر درد کے باعث زمین پر گر جاتا ہے۔ ایلینا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ گڑھے سے نکلنا آسان نہیں ہوگا اور اسے اپنی صورتحال قبول کر لینی چاہیے۔ ونڈم کو احساس ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے باہر نہیں نکل سکتا اور وہ ایلینا کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں ونڈم اور ایلینا ایک خاندان کی طرح ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ وہی لڑکے جو پہلے اسے تنگ کرتے تھے اب ان کے لیے سامان لانے لگتے ہیں۔ ایلینا ونڈم کا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے اور اس کی ضروریات پوری کرتی ہے، جبکہ ونڈم سبزیاں اگانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ بھی کچھ حصہ ڈال سکے۔ حالانکہ ونڈم گڑھے میں زندگی کے مطابق ڈھل چکا تھا لیکن اس نے پھر بھی بچ نکلنے کی امید کو نہیں چھوڑا۔ ایک دن وہ لڑکے جو اکثر اسے تنگ کرتے تھے وہ دیگر سامان کے ساتھ شراب بھی لائے۔ اس رات شراب کے اثر میں ونڈم نے بے خیالی میں ایلینا کے ساتھ قریبی تعلق بنا لیا لیکن اگلے دن وہ دوبارہ گڑھے سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوششوں کو جاری رکھتا ہے۔ اس مشکل وقت میں ایک امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے جب ایک لڑکا اس کے پاس آتا ہے اور سیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ ونڈم اس موقع کو دیکھتا ہے اور لڑکے کو تعلیم دینے پر راضی ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ رکھتا ہے کہ لڑکا اسے گڑھے سے نکالنے میں مدد کرے گا۔ لڑکا ہچکچاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صرف اس وقت کوشش کر سکتا ہے جب اس کے ساتھی دور ہوں یا سو رہے ہوں، لیکن وہ ونڈم کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جب وہ ان منصوبوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں ایک اور لڑکا انہیں بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور مداخلت کرتا ہے جس سے ان کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بعد میں جب ونڈم واپس اس جگہ آتا ہے جہاں وہ اور ایلینا رہتے ہیں تو ایلینا اسے بتاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر ونڈم کو بہت پریشان کرتی ہے، خاص طور پر جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا جس نے مدد کا وعدہ کیا تھا واپس نہیں آتا۔ یہ سب ونڈم کو گڑھے سے نکلنے اور ایلینا اور ان کے آنے والے بچے کے مستقبل کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک رات انہوں نے اوپر سے عجیب آوازیں سنی اور ایلینا نے بتایا کہ لڑکے کسی قسم کی رسم ادا کر رہے ہیں۔ اگلی صبح بہت ہنگامہ خیز ہوتی ہے۔ ونڈم باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا جس نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا دوسرے لڑکوں نے اسے قتل کر کے پہاڑ پر لٹکا دیا ہے۔ ایلینا جو برباد ہو چکی ہوتی ہے انکشاف کرتی ہے کہ مرنے والا لڑکا اس کا بیٹا تھا۔ اپنے بیٹے کی موت کا الزام ونڈم پر دیتے ہوئے وہ غم اور غصے میں بھر جاتی ہے اور ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر ونڈم پر حملہ شروع کر دیتی ہے۔ ایلینا ونڈم کو اتنا مارتی ہے کہ وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایلینا اسے ایک پنجرے میں بند کر دیتی ہے جہاں وہ 9 مہینے تک قید رہتا ہے۔ ایلینا اسے کھانا اور پانی دیتی رہتی ہے جو وہ جانوروں کی طرح کھاتا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد ونڈم کے لیے ایک اور امید پیدا ہوتی ہے۔ وہ گڑھے پر ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو اسے پنجرے میں بند دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ ونڈم اس لڑکی سے مدد مانگتا ہے اور اسے وہاں سے نکالنے کے لیے کہتا ہے۔ لڑکی کسی کو مدد کے لیے بلانے جاتی ہے لیکن جلد ہی وہی لڑکے جو ونڈم کو قید میں رکھتے ہیں اس لڑکی کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لڑکے لڑکی کو ونڈم کے سامنے ہی قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ونڈم کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس جہنم سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ چند دن گزر جاتے ہیں اور ونڈم کو کچھ پینٹنگز دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک قبیلہ رہتا ہے۔ ایلینا چند دنوں میں بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہے۔
ونڈم ایلینا سے کہتا ہے کہ شاید اس وقت تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے، اس لیے مجھے یہاں سے نکال دو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایلینا انکار کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ خود سب کچھ سنبھال لے گی کیونکہ اس نے پہلے بھی یہ کام کیا ہے۔ ونڈم ایلینا سے التجا کرتا ہے کہ اسے اس جیل سے نکال دے اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتی تو اسے قتل کر دے۔ ایلینا یہ سب سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ونڈم چیخ چیخ کر وہی باتیں دہراتا رہتا ہے۔ چند دن بعد ایلینا ونڈم کے پاس واپس آتی ہے۔ کہانی میں ایلینا اپنی پریشانی اور تکلیف کے دوران ونڈم کا پنجرا کھول دیتی ہے اور اس سے مدد مانگتی ہے، کہتی ہے کہ وہ مصیبت میں ہے۔ اپنی کمزوری اور اتنے عرصے کی قید کے باوجود ونڈم اس کی مدد کرنے کے لیے باہر آتا ہے۔ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ وہ سیڑھی جس کی اسے بچ نکلنے کے لیے ضرورت تھی آخرکار وہاں موجود ہے۔ اس اہم لمحے میں ونڈم فیصلہ کرتا ہے کہ ایلینا کی مدد کرنا یہاں سے بھاگنے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ لمحہ خاص طور پر اس لیے اہم ہے کیونکہ ایلینا نے ابھی ایک بیٹے کو جنم دیا ہے اور وہ دونوں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ وہی لڑکے جنہوں نے ونڈم کو قید کیا تھا گڑھے میں اتر آتے ہیں اور بے رحمی سے ونڈم کی گردن کاٹ دیتے ہیں جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کی لاش کو گڑھے میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی دردناک انجام کے ساتھ یہ فلم یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ آج میں ایک بہت ہی شاندار جاپانی سپر نیچرل ہارر فلم کی ایکسپلینیشن کرنے والا ہوں جس کا نام ہے کوڈومو سوکئی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انوسنس کرس اور اردو میں اس کو کہا جائے گا معصومیت کی لعنت۔ مجھے امید ہے کہ یہ فلم آپ سب کو بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ بہت دلچسپ ہے اور اس کا تصور بھی بہت عمدہ ہے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ مووی کے شروع میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہینا ہے، جو اپنی بیٹی رونا کو اذیت دے رہی تھی کیونکہ شاید اس نے کچھ غلط کیا ہوگا، لیکن قریب سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ رونا اصل میں اپنے والد کو یاد کر رہی تھی جو انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے، اور یہی بات ہینا کو ناگوار گزری۔ وہ رونا کو باہر گیلری میں چھوڑ دیتی ہے اور خود اندر آ جاتی ہے۔ چند لمحوں بعد اسے اپنی بیٹی کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ جب وہ باہر دیکھتی ہے تو رونا وہاں نہیں ملتی، جس کے بعد وہ اسے پاگلوں کی طرح ہر جگہ تلاش کرنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ کہیں بھی نہیں ملتی تو کچھ لوگ اسے سنبھالتے ہوئے اس کے فلیٹ میں لے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنی بیٹی کو گیلری میں بیٹھا دیکھتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے۔ اب تنہائی میں ہینا اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ آخر کہاں چھپی ہوئی تھی، لیکن رونا بالکل چپ تھی اور اس نے ہینا کے ہاتھ میں کچھ تھما دیا۔ تب ہی رونا ہنسنے لگتی ہے اور اچانک اس کے کمرے میں ایک پراسرار شخص ظاہر ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہینا خوفزدہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ پراسرار شخص اپنے پاس سے ایک سیکسوفون نکالتا ہے اور بجانے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایسا کرتا ہے وہاں پر بہت سارے بچے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد منظر بدل جاتا ہے، جہاں ہم ایک ٹیچر ناؤمی کو دیکھتے ہیں جو ایک بچے کو باہر کھڑا دیکھتی ہے جس کا نام رین تھا۔ رین سڑک کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا اور ناؤمی اس کا حال جاننے کے لیے جاتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر کچھ عجیب سے نشان دیکھتی ہے جنہیں دیکھ کر وہ چونک جاتی ہے، لیکن پھر وہ اسے اندر لے آتی ہے اور اس کے ہاتھوں پر پٹیاں باندھنے لگتی ہے۔ یہاں ناؤمی کو لگ رہا تھا کہ رین کو اس کی ماں تشدد کا نشانہ بناتی ہوگی، اس لیے اس کے زخم اور یہ نشان تھے۔ اگلے منظر میں ہم کچھ ہائی اسکول کے بچوں کو دیکھتے ہیں جو رونا کی ماں ہینا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہینا مر چکی ہے اور یہ سب کچھ رونا کے غائب ہونے کے بعد شروع ہوا۔ یہاں پر سب لوگ اس کے لیے ٹامی کے کرس کو ذمہ دار مان رہے تھے، جو وہاں کے بچوں میں ایک مشہور کہانی کا کردار تھا جسے اربن لیجنڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کہانی کے مطابق اگر ٹامی کسی بچے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کوئی اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تلاش کرنے والا شخص مر جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ 3 دن کے اندر اندر ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں یوری نام کی ایک لڑکی بھی سن رہی ہوتی ہے جو ہینا کی پڑوسی تھی۔ اب اس کے بعد منظر بدلتا ہے جہاں ہم شونیا نام کے ایک رپورٹر کو دیکھتے ہیں۔ اس کا باس اسے یوری کا انٹرویو لینے کے لیے کہتا ہے تاکہ انہیں کچھ TRP مل سکے۔ شونیا یوری کا انٹرویو لیتا ہے اور یوری اسے بتاتی ہے کہ جب رونا غائب ہوئی تھی تب سے ہینا رونا سے ڈرنے لگی تھی۔ ایک دن ان کے کمرے سے کچھ آوازیں بھی آ رہی تھیں جن میں ہینا کہہ رہی تھی کہ وہ اب ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ رات میں جب یوری نے چیک کرنے کے لیے دیکھا تو اسے رونا ملی جو ایک سرکس کا گانا گا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی لاش کے سامنے یہ گانا گا رہی تھی اور یہ منظر دیکھ کر یوری بہت خوفزدہ ہو گئی، یعنی کہ ایک چھوٹی بچی اپنی مری ہوئی ماں کے سامنے ایسا گانا گا رہی تھی اور رو نہیں رہی تھی۔ یہ بہت حیران کن تھا۔
خیر یہاں پر یوری اسے ٹامی کے کرسڈ اربن لیجنڈ کے بارے میں بتاتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ غائب ہونے کے بعد واپس گھر آتا ہے تو اس کے بعد اس کے گھر میں کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس بچے کو تلاش کرنے والے کے گھر پر کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یوری یہ بھی کہتی ہے کہ رونا کا وہ خوفناک گانا اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہا ہے جو رونا گا رہی تھی۔ شونیا یہ سب کچھ ریکارڈ کر لیتا ہے، جس کے بعد ان پر شونیا کا ایک دوست کونڈو ملتا ہے، جس کی وہیں پر ایک یو شاپ تھی، یعنی جہاں پر روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ملا کرتی تھیں۔ اب یہاں پر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شونیا اور ناؤمی کا رشتہ ہے۔ اب باہر آ کر کونڈو کو ایک لڑکی عجیب طرح سے دیکھنے لگتی ہے، جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اسی وقت اس کے گاہک وہاں آ جاتے ہیں جنہیں وہ اٹینڈ کرنے چلا جاتا ہے۔ اب اس کے جانے کے بعد وہی بچی بھی وہی گانا گانے لگتی ہے، جسے دیکھ کر شونیا حیران ہو جاتا ہے۔ تب ہم ناؤمی کو دیکھتے ہیں جو رین کو لے کر اس کی ماں کے فلیٹ میں جاتی ہے۔ جاتے ہوئے اسے ایک بچی نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر اسے اپنے بچپن کی یاد آ جاتی ہے جہاں اس کی ماں اس پر ظلم کیا کرتی تھی۔ یہاں پر ناؤمی رین کی موم کے فلیٹ میں جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دروازہ بند تھا۔ اس کی ماں وہاں پر نہیں تھی، اس لیے جب تک اس کی ماں نہیں آئے گی تب تک رین اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ باہر آ کر ناؤمی رین کو ایک چارم لاکٹ دیتی ہے اور اسے پرومس کرتی ہے کہ جب تک اس کی ماں نہیں آتی وہ اس کی ماں بن کر رہے گی۔ اس کے بعد وہ اسے گھر لے جاتی ہے جہاں شونیا کو وہ سب کچھ بتاتی ہے۔ شونیا بھی رین سے ملتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ ناؤمی ان کے لیے کھانا بناتی ہے اور وہ تینوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی سو جاتے ہیں۔ ناؤمی کو اپنے بچپن کے فلیش بیک یاد آتے ہیں، جن میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ کیسے برا سلوک کیا کرتی تھی۔ ہم ناؤمی کے ہاتھوں پر وہی نشان دیکھ سکتے ہیں جنہیں دیکھ کر ناؤمی چونک گئی تھی، یعنی کہ وہ کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ یہ نشان کیسے آئے ہیں۔ رین بھی ناؤمی کے پاس آ کر اسے ماما کہنے لگتا ہے، پھر باقی بچے بھی ناؤمی کے پاس آ کر کھیلنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر رین ایک چمکتی ہوئی روشنی کی طرف جاتا ہے، جس کے پیچھے ناؤمی بھی چلی جاتی ہے، لیکن اچانک وہی پراسرار آدمی ظاہر ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر ناؤمی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے، لیکن وہ آدمی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں دو تفتیشی افسر آتے ہیں جو ناؤمی سے رین کی ماں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ وہ کب اس کی ماں کو دیکھنے گئی تھی۔ ناؤمی بتاتی ہے کہ وہ شام کے 7 بجے کے آس پاس گئی تھی، لیکن فلیٹ کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا۔ اب یہ دونوں تفتیشی افسر ناؤمی کو ایک بہت خطرناک بات بتاتے ہیں کہ رین کی ماں مر چکی ہے اور ان کی لاش ان کے فلیٹ سے ملی تھی، یعنی یہی وجہ تھی کہ ان کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ایک بہت ہی عجیب بات یہ تھی کہ اس عورت نے دروازے کے دستے سے لٹک کر خود کو مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر ناؤمی کو بڑا دھچکا لگتا ہے۔ اگلے دن یہ سب دیکھنے کے بعد شونیا یتیم خانے میں جاتا ہے جہاں وہ رونا سے ملتا ہے، کیونکہ رونا کی ماں کے مرنے کے بعد اسے وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ شونیا وہاں اس گانے کے بارے میں پتہ کرنے آیا تھا، لیکن اسے وہاں کچھ خاص معلومات نہیں ملتی۔ پھر وہ اپنے دوست کونڈو کے پاس جاتا ہے، کیونکہ جب وہ آخری بار اپنے دوست کے ساتھ تھا تو اسے وہی لڑکی ملی تھی جس نے شونیا کے سامنے وہی گانا گایا تھا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کونڈو خود بہت عجیب سا برتاؤ کر رہا ہے۔ یہاں پر شونیا کونڈو سے اس کے عجیب رویے کا سبب پوچھتا ہے، جس پر کونڈو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے۔ جب وہ کل دکان پر تھا تو وہاں ایک لڑکی جس کا نام نازومی تھا اس کی دکان سے ایک بریسلٹ چرا رہی تھی، جسے اس نے دیکھ لیا۔ اس نے اسے ڈانٹا کہ وہ ایسا دوبارہ نہ کرے، لیکن وہ وہاں سے اچانک غائب ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ دکان میں تھا تو اس نے اچانک کچھ ہلچل محسوس کی۔ وہ چیک کرنے گیا، لیکن اسی دوران دکان کے اندر موجود تمام لوگ اچانک غائب ہو گئے، جو کہ کافی عجیب بات تھی۔ اسی وقت اسے کچھ بچوں کی روحیں نظر آنے لگیں اور وہ سب وہی گانا گا رہے تھے۔ ان کے ساتھ نازومی بھی کھڑی تھی۔ نازومی وہی لڑکی تھی جو شونیا کو کونڈو کی دکان پر آخری بار نظر آئی تھی اور وہی گانا گا رہی تھی جو باقی بچے بھی گایا کرتے تھے۔ یہاں کونڈو بتاتا ہے کہ پلک چھپکتے ہی وہ بچے اور نازومی وہاں سے اچانک غائب ہو گئے۔ اس کی بات سن کر شونیا اسے وہ گانا سناتا ہے جو اس نے ریکارڈ کیا تھا اور پوچھتا بھی ہے کہ کیا یہ وہی گانا ہے جو وہ گا رہے تھے۔ یہ سن کر کونڈو اسے فوراً بند کرنے کو کہتا ہے۔ شونیا کونڈو سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے نازومی کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا۔ یہ سن کر کونڈو ناراض ہو جاتا ہے اور پلے روم میں چلا جاتا ہے۔ اسی دوران کونڈو کے پاس پھر سے بہت سارے بچے آ جاتے ہیں اور وہ بچے اس پراسرار آدمی کی وجہ سے وہاں تھے۔ وہ پراسرار آدمی سیکسوفون بجا کر ان بچوں کو بلا رہا تھا۔
اندر کونڈو کا بیگ زمین پر گر جاتا ہے اور باہر سے شونیا کو کونڈو کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب شونیا دروازہ کھول کر اندر جاتا ہے تو سب کچھ نارمل ہو چکا ہوتا ہے اور کونڈو وہاں سے جا چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا بیگ وہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے شونیا اسے اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ کونڈو کو واپس دے سکے۔ اب منظر بدلتا ہے اور ہم کونڈو کو اس کے گھر پر دیکھتے ہیں، جہاں اس کی بیوی اور ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام یووی ہے۔ آج یووی کی سالگرہ بھی ہوتی ہے۔ یہاں کونڈو بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور اسی وقت یووی اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے، لیکن اصل میں یووی تو اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ اس وقت کونڈو کو بہت سارے بچوں کی روحیں نظر آتی ہیں جو اسے مارنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس کی بیوی اور بیٹا یہ سب کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ آخر میں وہ تمام روحیں مل کر کونڈو کو مار ڈالتی ہیں۔ پھر ہم ناؤمی کو دیکھتے ہیں، جہاں پولیس رین کو لینے کے لیے آئی ہوتی ہے، کیونکہ اب سے رین پولیس کی نگرانی میں رہنے والا تھا، لیکن رین وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ناؤمی کو ہی وہ اپنی ماں ماننے لگا تھا۔ ناؤمی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ جا رہا ہے، لیکن آخرکار اسے رین کو جانے دینا پڑتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے جانا چاہیے، لیکن رین یاد دلاتا ہے کہ اس نے ناؤمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہیں جائے گا۔ ناؤمی اسے زبردستی پولیس کے ساتھ بھیج دیتی ہے۔ ظاہر ہے وہ قانونی مسائل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی کسی بچے کو اپنانے کے لیے قانونی دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی دوران شونیا کونڈو کے گھر فون کرتا ہے اور اسے یہ چونکا دینے والی بات معلوم ہوتی ہے کہ کونڈو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر شونیا کے لیے یہ بہت ہی عجیب بات ہوتی ہے۔ پھر وہ گھر واپس آتا ہے اور کونڈو کا بیگ چیک کرتا ہے، جس میں سے ایک کیمرہ نکلتا ہے۔ کیمرے کے اندر ایک ٹیپ ہوتی ہے جسے وہ چیک کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں کونڈو نازومی کو اس لیے مار رہا تھا کیونکہ اس نے اس کی دکان سے ایک بریسلیٹ چرایا تھا۔ یہ دیکھ کر شونیا کو پتہ چلتا ہے کہ کونڈو کتنا برا انسان تھا۔ اسی دوران ناؤمی وہاں آ جاتی ہے جو کہ رو رہی تھی کیونکہ اس نے رین سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا تھا۔ ناؤمی دکھ سے وہی سرکس والا گانا گانے لگتی ہے۔ شونیا یہ سن کر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ گانا اس نے کہاں سے سنا۔ ناؤمی بتاتی ہے کہ یہ گانا اس نے رین کے منہ سے سنا تھا۔ یہ سن کر شونیا سمجھ جاتا ہے کہ شاید اسی گانے کی وجہ سے رین کی ماں مر گئی تھی۔ شروع میں رونا کی ماں مری، پھر رین کی ماں بھی، اور کونڈو کی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی۔ ان تمام کیسز میں ایک چیز مشترک تھی اور وہ تھا یہ گانا۔ اب شونیا ناؤمی کو بتاتا ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ ختم ہو چکے تھے ان کے بچوں نے بھی یہ گانا گایا تھا، یعنی کہیں نہ کہیں ٹامی کے قرض کے بارے میں جو بات تھی وہ بالکل سچ نظر آ رہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے ناؤمی اس کی بات پر یقین نہیں کرتی۔ اب یہاں شونیا انٹرنیٹ پر اس گانے کے بارے میں تلاش کرتا ہے جو دراصل کامنوگو سرکس سے متعلق تھا۔ ایک دن اس سرکس میں اچانک آگ لگ گئی جس کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اسی دوران رین اچانک صوفے پر نظر آتا ہے اور وہی گانا گنگنانے لگتا ہے۔ اسے دیکھ کر دونوں حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی وقت فون آتا ہے اور شونیا کال اٹھاتا ہے۔ فون پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ رین اچانک پولیس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتے اور رین کو ناؤمی کی دوست کے پاس چھوڑ کر سرکس والے پتے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے رین ناؤمی کو وہ لکی چارم لاکٹ دیتا ہے، یا پھر یہ کہیں کہ ایک پوٹلی دیتا ہے۔ گاڑی کے اندر شونیا کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر رین نے یہ گانا ناؤمی کے سامنے گایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر بھی ٹومی کا قرض آ چکا ہے، کیونکہ جب رین غائب ہوا تھا اس کے بعد وہ سیدھا ناؤمی کے پاس آیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ ٹومی کا قرض ناؤمی کے اوپر ہے اور اب اس قرض کو کسی بھی طرح سے ختم کرنا ہوگا، ورنہ ناؤمی زندہ نہیں بچ سکے گی۔ اب وہ دونوں ہی اس سرکس والے گاؤں میں پہنچتے ہیں، جہاں شروع میں تو انہیں کوئی نہیں ملتا اور وہاں انہیں خالی جگہ ملتی ہے، لیکن وہاں کچھ بچوں کی روحیں انہیں ڈراتی ہیں۔ اسی وقت ان کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوتی ہے جس کا نام مسٹر چین ہوتا ہے۔ دراصل یہ سرکس ان کے والد کا تھا۔ مسٹر چین بتاتے ہیں کہ اس سرکس میں ایک آدمی کام کرتا تھا جس کا نام مسٹر لینگ تھا، جو بچوں کے بہت پسندیدہ تھے۔ ان کے پاس ایک ٹومی نامی گڑیا تھی جس کی وجہ سے تمام بچے انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ وہ وہاں وہی گانا گایا کرتے تھے جو یہ تمام بچے آج تک گا رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے وہ بچوں کو اپنی طرف راغب کرتے تھے۔ پھر وہ مسٹر چین سے پوچھتے ہیں کہ کیا سرکس کا سامان آج بھی موجود ہے، جس پر وہ انہیں ایک جگہ لے جاتے ہیں جہاں کچھ بچا ہوا سامان تھا۔ وہاں تلاش کرنے پر انہیں ایک تصویر ملتی ہے جس میں مسٹر لینگ کے ساتھ ٹومی والی گڑیا ہوتی ہے، اور وہ گڑیا بالکل ویسی ہی تھی جیسا وہ پرسٹار آدمی نظر آتا تھا، یعنی کہ وہ پرسٹار آدمی ہی ٹومی تھا۔
اب وہ دونوں الگ ہو کر مزید چیزیں تلاش کرتے ہیں اور اسی دوران نومی کو وہ پراسرار آدمی یعنی کہ ٹامی نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے نومی سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی اور یہ سن کر نومی حیران ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے پہلے کب ملی تھی۔ پھر وہ پراسرار آدمی اپنے کوٹ میں سے بہت سارے بچوں کو باہر نکالتا ہے یا پھر ان کی روحوں کو، اور اس کے بعد وہ سیکسوفون بجانے لگتا ہے جس سے بچے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ نومی اس سے کہتی ہے کہ رین کو اکیلا چھوڑ دے، جس پر وہ پراسرار آدمی کہتا ہے کہ رین نے اس سے ایک سودا کیا تھا اور وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی دوران شونیا وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن اسے بچے اور وہ پراسرار آدمی نظر نہیں آتے، لیکن تبھی مسٹر چین آ کر انہیں بچا لیتے ہیں۔ مسٹر چین انہیں پوری کہانی بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے انہوں نے اپنے 7 دوستوں کو مدعو کیا تھا، لیکن ان کے دوست اچانک وہاں سے غائب ہو گئے تھے اور اس کا شک صرف مسٹر لینگ پر تھا، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے غصے میں آ کر سرکس کو جلا دیا اور اس دوران مسٹر لینگ اور ان کے 7 بچوں کی لاشیں وہاں پائی گئی تھیں۔ وہ ایک عجیب بات بھی کہتے ہیں کہ ٹامی برا نہیں تھا، وہ صرف ان بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہیں سے ٹامی کی کرس اور نحوست شروع نہیں ہوئی تھی۔ سرکس کے جلنے کے بعد اس کے والد اچانک پاگل ہو گئے تھے اور اس کے پاس ٹامی کی ایک انگلی بھی ملی تھی۔ مسٹر چین بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہی ٹامی کی گڑیا کو جلنے سے بچایا تھا اور انہوں نے اس گڑیا کو دیکھا بھی تھا، جس کے بعد لوگ ایک ایک کر کے مرنے لگے، یعنی کہ وہ انگلی ہی اس کرس اور نحوست کا سبب تھی جس کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے۔ اب اس کی وجہ سے وہ بہت ڈر گئے تھے اور انہوں نے اس گڑیا کو کہیں دور بھجوا دیا تھا۔ یہاں نومی سوچتی ہے کہ اگر اس وقت سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو یہ ٹامی کی کرس ابھی تک کیوں موجود ہے؟ اس پر شونیا کہتا ہے کہ ٹامی کی کرس نحوست کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ تبھی ختم ہوگی جب وہ گڑیا ختم ہوگی۔ اب یہاں نومی کو اپنے بچپن کی ایک بات یاد آتی ہے جب اس کی ماں اسے بہت مارا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے بہت مارا تھا اور تب اسے اکیلے میں وہ پراسرار آدمی یعنی کہ ٹامی نظر آیا تھا جو اسے اپنی دنیا میں لے گیا، جو کچھ اور نہیں بلکہ وہی سرکس تھا۔ وہاں اس نے نومی کی چوٹ کو ٹھیک کیا اور اس کی مدد کے لیے آیا تھا۔ ایک بار نومی نے بچپن میں کہا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی ماں مر جائے اور یہی خواہش وہ پوری کرنے آیا تھا۔ وہ اس سے سودا کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسے سودے کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ بچوں سے پنکی پرومس کرتا ہے، یعنی چھوٹی انگلی سے وعدہ کرتا ہے۔ پھر وہ بچوں کو اپنی ایک چھوٹی انگلی دیتا ہے جو اس قرض کو شروع کر دیتی ہے، اور یہی انگلی اس نے نومی کو بھی بچپن میں دی تھی اور اسی وجہ سے اس نے کہا تھا ہم دوبارہ مل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں نومی کی ماں مر گئی۔ ٹامی نے کہا تھا کہ نومی کو اپنی ماں کے پرس کے اندر وہ انگلی رکھنی ہوگی جس سے وہ اسے مار سکے گا۔ یہ سب یاد کرتے ہی نومی بہت رونے لگتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ تبھی وہ اپنے لکی چارم میں دیکھتی ہے تو اسے وہی انگلی ملتی ہے، یعنی کہ رین نے نومی کے لیے وہی سودا کر لیا تھا جو نومی نے اپنے بچپن میں اپنی ماں کے لیے کیا تھا۔ یہ جانتے ہی وہ سب کچھ شونیا کو بتاتی ہے اور اسے انگلی بھی دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ دے کیونکہ وہ اسی کی مستحق ہے، لیکن شونیا ایسا نہیں چاہتا تھا۔ دراصل یہاں معلوم ہوتا ہے کہ نومی حاملہ بھی ہے اور اس کے پیٹ میں شونیا کا بچہ ہے۔ نومی کہتی ہے کہ وہ اچھی ماں نہیں بن سکتی، اس پر شونیا اس پر چیخ کر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ ایک بہت اچھی ماں بنے گی۔ انہیں لڑنا ہوگا اور اس کرس کو ختم کرنا ہوگا۔ پھر نومی شونیا کو بتاتی ہے کہ اس کی ماں کیسے مر گئی تھی، جو کہ اسی انگلی کی وجہ سے ہوا تھا جو ٹامی کی تھی۔ فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹامی اپنی ڈیل پوری ہونے کے بعد اپنی انگلی واپس لے لیا کرتا تھا، یعنی یہ ایک طرح سے ایک کیٹلسٹ سا کام کرتی تھی۔ موجودہ وقت میں نومی اپنی اسی پوٹلی میں سے شونیا کو وہ انگلی دکھاتی ہے جو اسی کی گڑیا کی تھی، اور رین نے ٹامی کے ساتھ ڈیل کر کے اس انگلی کو اس کے ساتھ دے دیا تھا تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نومی کو وہ گانا یاد تھا، جو کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ بچپن میں وہ پہلے ہی ٹامی سے مل چکی تھی۔ اب یہاں پر شونیا کو ایک بات یاد آتی ہے کہ اس نے کونڈو کی دکان پر ٹھیک ایسی ہی گڑیا دیکھی تھی جسے وہ چھپا رہا تھا، تو ضرور وہ ٹامی کی ہی گڑیا ہوگی۔ یہ پتہ چلتے ہی وہ دونوں جلدی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں، لیکن نومی کو ایک بچے کی روح نظر آتی ہے، لیکن یہاں وہ روح صرف نومی کو ہی نظر آتی ہے، شونیا کو نہیں نظر آتی۔ شونیا نومی کے ساتھ اوپر جاتا ہے لیکن تبھی ٹامی اسے نیچے گرا دیتا ہے، جس کے بعد ٹامی نومی کو اپنے ساتھ اس کی دنیا میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے ویلکم ٹو مائی ورلڈ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رین بھی ٹامی کے ساتھ تھا۔ پھر نومی وقت میں پیچھے چلی جاتی ہے
جس دن سرکس میں آگ لگی تھی۔ ٹامی اسے دکھاتا ہے کہ اصل میں وہاں کیا ہوا تھا۔ مسٹر لینگ واقعی ایک بدسلوک شخص تھے۔ انہوں نے ان 7 بچوں کو یعنی مسٹر چین کے دوستوں کو وہاں پر اپنے پاس رکھ لیا تھا اور انہیں بے ہوش کر دیا تھا۔ ان کے جسموں پر عجیب نشانات بنائے گئے تھے۔ دراصل مسٹر لینگ یہاں ایک قسم کا جادو کرنے والا تھا جس کے ذریعے وہ انسان کے سائز کی گڑیا بنانا چاہتا تھا۔ ہم نے کئی دستاویزات اور تصاویر میں بھی دیکھا تھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا ہاؤ ٹو میک اے ہیومن سائز ڈال۔ شاید ٹامی کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا۔ وہ بھی کبھی بچہ رہا ہوگا جسے مسٹر لینگ نے گڑیا میں تبدیل کر دیا ہوگا، اور ممکن ہے کہ مسٹر لینگ کے مجموعے میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری کبھی زندہ رہی ہوں گی۔ اسی دوران جب گاؤں والے اپنے بچوں کو تلاش کرنے وہاں پہنچے تو ایک بچی جاگ جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مسٹر لینگ غصے میں آ کر بچوں کو جلانے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ٹامی کو بھی۔ اس موقع پر ہم ٹامی کی گڑیا کو دیکھتے ہیں جو حرکت کر رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی فادر ایسا مت کرو، یعنی ٹامی یہاں مسٹر لینگ کو اپنا باپ مانتا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی اس کا بچہ رہا ہو جسے اس نے گڑیا میں تبدیل کر دیا۔ یہ سب کچھ وہاں پر بچپن کے مسٹر چین بھی دیکھ رہے تھے، اور اسی دوران نومی انہیں وہاں سے بچا کر لے جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اچانک ٹامی میں جان آ جاتی ہے اور وہ مسٹر لینگ کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ خبروں میں یہ چھپا تھا کہ مسٹر لینگ اور وہ 7 بچوں کی لاشیں وہاں ملی تھیں، لیکن ٹامی کی گڑیا کو کسی اور نے نہیں بلکہ مسٹر چین نے جلنے سے بچا لیا تھا۔ اب ٹامی یہاں یہ بتاتا ہے کہ وہ مسٹر لینگ کو اس لیے ہی پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ اسے اپنے والد کی طرح محبت کرتا تھا، لیکن پھر بھی مسٹر لینگ نے ایسا کیا۔ ٹامی بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن مسٹر لینگ نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ کرس شروع ہوئی۔ یعنی ٹامی ہمیشہ ان بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا تھا جن کے ساتھ غلط چیزیں ہو رہی تھیں، جنہیں ابیوز کیا جا رہا تھا، جن پر ظلم تشدد کیا جا رہا تھا، اور ٹامی نومی سے اس لیے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے رین سے ڈیل کی تھی اور رین سے کیا ہوا وعدہ نومی نے توڑ دیا تھا۔ اب ٹامی وہاں پر 7 بچوں کی روحوں کو بلاتا ہے جو کہ وہی بچے تھے جو اس دن مرے تھے۔ یہاں نومی اب رین کو مانگتی ہے لیکن ٹامی اسے رین نہیں دیتا۔ نومی بار بار درخواست کرتی ہے لیکن ٹامی اسے اس کے بچپن کے وقت میں لے آتا ہے جہاں وہ خود کو دیکھتی ہے جب وہ چھوٹی بچی تھی، لیکن وہاں اس کی ماں بھی ہوتی ہے جو کہ اس پر حملہ کر رہی ہوتی ہے، یعنی وہ اسے ابیوز کر رہی ہوتی ہے، اس پر تشدد کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم شونیا کو دیکھتے ہیں جسے ٹامی والی گڑیا مل جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ گڑیا زندہ تھی جس کی وجہ سے شونیا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس وقت نومی سرکس کی دنیا کے اندر پہنچتی ہے جہاں پر کئی متاثرین یا ان کی روحیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بڑے لوگ۔ ٹامی یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ سارے بڑے لوگ بچوں کے لیے ایک طرح کی گڑیا کا کام کرتے ہیں، کیونکہ حقیقی زندگی میں کئی بڑے لوگ اپنے بچوں کو انہی گڑیاؤں کی طرح سمجھتے تھے، جب چاہا مار دیا، پھینک دیا، توڑ دیا۔ ٹامی ابھی کہتا ہے کہ نومی بھی ان میں سے ہی ایک بننے والی ہے اور ہمیشہ اس دنیا میں رہے گی۔ پھر ٹامی اشارہ کرتا ہے اور وہ سارے بچوں کی روحیں نومی کو ختم کرنے آتی ہیں، لیکن اسی وقت ٹامی رین کو اس دنیا میں لے آتا ہے جو کہ نومی کو آخری بار الوداع کہنا چاہتا تھا۔ نومی وہاں رین سے معافی مانگتی ہے اور رین اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ اس پوٹلی سے انگلی نکالتا ہے اور ٹامی کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ انگلی دوبارہ اس کے ہاتھ میں لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کرس کو توڑنا چاہتا ہوں، اس ڈیل کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ سے ٹامی کی کرس الٹ جاتی ہے اور اسی وقت وہ بوڑھا شخص یعنی مسٹر چین اپنے چھوٹے روپ میں وہاں آتا ہے۔ یہ دیکھ کر ٹامی بہت جذباتی ہو جاتا ہے کیونکہ وہی تھا جس نے اسے جلنے سے بچایا تھا۔ ان سب بچوں کی روحیں بھی نارمل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اس کے دوست تھے، شاید اب وہ بھی انہی کے ساتھ وہاں رہنے والا تھا۔ اب وہاں پر 8 لوگ ہونے والے تھے، یعنی کہ 8 بچے۔ اسی وقت مسٹر چین اور 7 بچوں کی روحیں ٹامی کی گڑیا کے کپڑے کو اتار لیتی ہیں تاکہ رین اور نومی واپس حقیقی دنیا میں جا سکیں۔ حقیقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شونیا کو ٹامی کی گڑیا نے اچھی طرح سے پکڑ لیا تھا اور وہ شونیا پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اسی وقت نومی اور رین ٹامی کی گڑیا کے کپڑے سے باہر آ جاتے ہیں، یعنی کہ ان 7 بچوں کی روحوں اور مسٹر چین نے ان کی مدد کی تھی۔ اس وقت رین ٹامی سے تنگ آ کر اس کی گڑیا کو دھکا دیتا ہے جس سے وہ گڑیا نیچے گر کر ٹوٹ جاتی ہے اور رین اس گڑیا کے ہاتھ سے وہ چھوٹی انگلی بھی نکال لیتا ہے۔ اس طرح ٹامی کی کرس فی الحال ختم ہو جاتی ہے۔
بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ رین اب نومی کے ساتھ رہنے لگا ہے جیسے کہ وہ اس کا بیٹا ہو، لیکن ایک دن وہ اس چھوٹی انگلی کو کسی گھر کے سامنے رکھ دیتا ہے جسے اس گھر کا بچہ اٹھا لیتا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس بچے کو بھی ابیوز کیا جا رہا تھا، اور رین نے اسے وہ انگلی اس لیے دی تھی تاکہ ٹامی آ کے اس کی مدد کر سکے اور وہ ظلم سے بچ جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ فلم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فلم ان والدین یا بڑوں کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جو اپنے بچوں کو ابیوز کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ فلم کا کانسیپٹ کافی سادہ تھا۔ سرکس کے اندر ایک آدمی جس کا نام مسٹر لینگ تھا کام کرتا تھا، اور اس کے پاس ٹامی نام کی گڑیا تھی۔ شاید وہ اس کا اپنا بچہ ہو جسے اس نے گڑیا میں بدل دیا، یا پھر وہ کوئی عام بچہ ہوگا، لیکن ٹامی ہمیشہ سے ہی مسٹر لینگ کا وفادار تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسٹر لینگ مسٹر چین اور اس کے دوستوں کو بہت زیادہ ابیوز کر رہے ہیں اور انہیں بھی گڑیا میں بدلنا چاہتے ہیں، تو ٹامی نے فیصلہ کیا کہ وہ مسٹر لینگ کو ختم کر دے گا۔ اور اس کے بعد ہی ایک کرس شروع ہو گئی تھی۔ جس کے والدین ایسا کرتے تھے اور جس کے پاس بھی وہ انگلی ہوتی تھی، وہاں پر ٹامی آ کر انہیں مار ڈالتا تھا۔ لیکن ٹامی کی کرس بھی کافی خطرناک تھی، کیونکہ بچپن میں انسان کے اندر جو چل رہا ہوتا تھا وہ حقیقت میں نہیں چاہتا، وہ صرف اپنے والدین کی محبت چاہتا ہوتا ہے۔ لیکن ٹامی اسی جذبات کا فائدہ اٹھا رہا تھا، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی یہ سب دیکھ کر کافی پریشان تھا، جس کی وجہ سے یہ ٹامی والی کرس پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی گڈ بائے۔